अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामत रखे, खुश रखे। पाकिस्तान को इस इम्तिहान में हमेशा की तरह सुरख़रू करे, जिस इम्तिहान में इस वक़्त हम लोग फँसे हुए हैं। मैं भी एक बयान देख रहा था प्रोफ़ेसर एहसन इकबाल साहब का। इस सैलाब ने, इस बारिशों ने और इस कुदरती आफ़त ने हमें 15 से 20 साल पीछे, बल्कि शायद वो 30 साल कह रहे थे कि पीछे धकेल दिया है। ज़ाहिर है वो अपने इलाके की बात कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा वो अपने इलाके में रहते हैं और उनके साहबज़ादे जो हैं, इससे अंदाज़ा करें कि ये खुदा की ज़ात की तरफ से हमारा कितना बड़ा इम्तिहान है। इसमें हमें अल्लाह पाक कामयाब करे, सुरख़रू करे। दुआएँ आपके साथ हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। आपकी राय के इज़हार के बगैर मतलब हमें कुछ पता नहीं चलता कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, आपके इलाके के क्या हालात हैं, तो अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करेंगे। मुझे याद आ रहा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से मरियम औरंगज़ेब के साथ पहले जो लंदन में किया गया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ उसके वर्करों की तरफ से वो एक और उस पर बड़ा प्राउड फ़ख्र फ़ील किया गया। उस पर बड़ा उनकी क़यादत की तरफ से हौसला अफ़ज़ाई की गई और जिन्होंने लंदन में ये किया, उनको हीरो बनाकर पेश किया गया। चाहे वो शयान अली था, चाहे वो जो कुछ ख़वातीन थी, उनको बाकायदा तौर पर वो कैफ़े में जब कॉफ़ी लेने के लिए मरियम औरंगज़ेब गई थी, वहाँ पर जो किया गया था, वो सब आपको याद होगा। तो हौसला अफ़ज़ाई की गई उन उन लोगों की। फिर उसके बाद मदीना शरीफ के सहन में जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा के साथ किया गया, उसकी भी हौसला अफ़ज़ाई की गई। उसको भी हीरो बनाकर पेश किया गया। कहने वाले कहते हैं, वाक़फ़ान हाल बताते हैं कि उसको लीड करने के लिए वो जो पता नहीं बिट्टू भाई के टिंटू भाई जो लंदन में इंग्लैंड में इमरान खान साहब के बड़े दोस्त हैं, साहबज़ादा समथिंग, वो उसको लीड करने के लिए गए थे, तो उस पर भी फ़ख्र महसूस किया गया। इसके अलावा फिर जिस तरह मरियम नवाज़ साहिबा के बारे में गुफ्तगू की जाती है या वो ख़वातीन के बारे में गुफ्तगू की जाती है और करने वाली भी कोई और नहीं है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की ख़वातीन हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की एक बड़ी मतलब वो बड़ी डाई हार्ड जो वर्कर है, सनम जवेद ज़ाहिबा जो एमपीए का इलेक्शन भी लड़ने जा रही थी शायद एमएनए का। फिर उसके बाद सेनेट में भी उनके जाने के आवाज़ें सुन रहे थे। फिर उन्होंने जेल भी काटी। फिर उन्होंने वो जो मरियम नवाज़ साहिबा की ज़ुबान इस्तेमाल खिलाफ करती थी, वो सुनकर बड़ा मतलब फ़ील होता था कि ये किसी अच्छे ख़ानदान, किसी अच्छे घर की नहीं है। क्योंकि अच्छे ख़ानदान के, अच्छे घरों की लड़कियाँ पहले तो इस तरह की बात नहीं करती और फिर वो दूसरी किसी ख़वातीन के खिलाफ या ख़वातीन के बारे में ऐसी बात नहीं करती। ये तहमीद बाँधने का मकसद ये है कि आज वही ख़वातीन आपस में अपने पार्टी के मर्दों के साथ गालम-गलोच हैं, एक-दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, एक-दूसरे की चैट लीक कर रहे हैं और वो चेहरा आपको इसलिए दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि आपके सामने ये गंध रखना ज़रूरी है कि इस गंध ने दूसरी पार्टी लोगों के साथ क्या किया हुआ है। क्योंकि लड़ाई बढ़ती जा रही है। जब कहा जाता था कि इमरान खान ख़वातीन से मुतल्लक अच्छी राय नहीं रखता, वो कहता था कि जलसे में जितनी ज़्यादा लड़कियाँ आएँगी, उतने ही ज़्यादा नौजवान आएँगे उन लड़कियों को देखने के लिए। और फिर आपको अक्सर विजुअल जो हैं वो याद होंगे इमरान खान के जलसों में, जो ख़वातीन के साथ किया जाता था, वो भी आपको नहीं भूला होगा। नाच-गाना जलसों में इमरान खान ने इसलिए शुरू कराया था, ताकि वो लड़कियों के बहाने अपने जलसे बड़े कर सके, जिसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुआ था। ख़ैर अब एक्सपोज़ हो रहा है, सनम जवेद, फलक जवेद सालार रोज़ की लड़ाई से नें इंकशाफ़ कर रहे हैं। जिस सलार वज़ीर से सनम जवेद और फलक जवेद लड़ रही हैं, इन दोनों का आपस में अच्छा खासा राब्ता है। अब दोनों जो हैं वो चैट लीक कर रहे हैं जिसमें वो सलार करके जो है वो उनसे चैट कर रही हैं, उनसे राब्ते में हैं, उनसे तमाम गुफ्तगू जो है वो कर रहे हैं और बढ़ के सलार को बड़ा हीरो बनाकर पेश कर रही हैं। फलक जावेद ने कहा है कि सलार वजीर के मैसेज लीक कर दिए। चैट यूं लीक की है कि अपने मैसेज डिलीट कर दिए और सलार वजीर के मैसेज की वीडियो बनाकर लीक की है। अब ये वो इस वक्त जो है वो ट्विटर पर काफी ज्यादा घूम रही है, ट्विटर पर काफी ज्यादा वो चल रही है। इन मैसेज में सलार वजीर इंतहा का ठरकी बना हुआ है। फलक जवेद भी इसको लेकर चल रही है। मतलब वो जिस तरह के मैसेज करता है वो आगे से जवाब दे रही है, क्योंकि जाहिर है उसको इस किस्म के लोग चाहिए हर लिहाज से। अब घर बार तो वो बेचारी छोड़ छड़ा के पता नहीं कहाँ बैठी हुई है। बेवकूफ लड़कियां हैं दोनों की दोनों, मैं तो यही कहूंगा। वे अपने अपने बच्चे हैं, तुम लोगों की अपनी अपनी फैमिली, अपना अपना खानदान, किस चक्कर में पड़ी हुई हो? और सिर्फ ये जो व्यूअरशिप के लिए, और इमरान खान ने किसको दिया है कुछ जो तुम्हें दे देगा? मतलब इमरान खान अकल को हाथ करनी चाहिए। जो सियासी वर्कर होता है ना, उसको एक हद तक जाना चाहिए। जब वो देखे कि अब यहाँ पे मेरी फैमिली, मेरा खानदान, वो सब कुछ तबाह हो रहा है, तो वो पीछे हटकर
بیٹھ کر اپنی پارٹی کے لیے جو کر سکتا ہے کرے، لیکن اس حد تک نہ جائے جہاں پہ اس کا سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے اور بعد میں حال بھی صنم جاوید والا ہو۔ تو آپ جائیں، آخری حد تک جائیں، لیکن جب یہ دیکھیں کہ یار اس سے تو آپ کے بچے، کام، کاروبار، ہر چیز تباہ ہو رہی ہے، تو آپ آرام سے گھر بیٹھیں، جلسے جلوس میں جائیں، اپنی ایک روٹین کی پارٹی سے وابستگی رکھیں۔ آپ کا ظاہر ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ آپ کا نظریہ ہے، اس کو لے کر چلیں، زندگی کی آخری سانس تک لے کر چلیں، اور ایسے لے کر چلیں کہ پارٹی آپ کو اپنے پرچم میں دفنائے، ایسے لے کر چلیں۔ لیکن یہ جو رویہ اختیار کیا گیا صنم جاوید کی طرف سے اور ان کی بہن کی طرف سے، شاید اپنا گھر تباہ کر بیٹھی ہے۔ سالار وزیر نے ویڈیو بنا کر لگا دی، فلک جاوید کی چیٹ لیک کر دی، اس میں دکھایا کہ فلک میسج کرتی ہے، اچھا خاصا رابطہ تھا، رابطہ چلتا تھا، اسے جاری رکھا گیا، اب آ کر لڑائی ہوئی تو عوام کے سامنے رکھا گیا۔ یہ ہے اصل چہرہ پاکستان تحریک انصاف کا، یہ ہے اصل چہرہ عمران خان کی پارٹی کا۔ اچھا جی، پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں تو وہ ہو چکا ہے، علیمہ خان کی پارٹی پر قبضے کی دوڑ، جلد بازی نے پی ٹی آئی کے اندر کے اختلافات، دھڑے بندیاں اور سازشوں کو کھول سامنے رکھ دیا سب کچھ۔ عمران خان جس مضبوط پارٹی کی بنیاد پر دھمکی دیتے تھے، وہ پارٹی تقریباً ختم ہو چکی ہے، نئی پارٹی شروع ہوئی ہے جو زیادہ دیر تک چلے گی۔ علیمہ خان کا گمان تھا کہ سوشل میڈیا پر صرف اسی کا مضبوط گروپ ہے جو پارٹی میں سب مخالفین کی پگڑیاں اچھالتا ہے۔ گنڈا پور بھی علیمہ خان کے اس گروپ کے ہاتھوں کافی خائف تھا۔ جب پارٹی کی قیادت جب پارٹی کی قیادت کی کوشش کی تو علیمہ خان کو علم ہوا یہاں تو اور بھی گروپ موجود ہیں۔ پھر گنڈا پور اور بشرا بی بی گروپ نے دشمن دشمن کے دشمن جو ہے وہ دوست بن گئے اور علیمہ خان کو دن میں تارے دکھا دیے۔ جو علیحدہ علیحدہ دو گروپ تھے، اوپر جا کے ایک ہو گئے اور وہ علیمہ خان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ سوشل میڈیا پر دونوں گروپس نے ایک دوسرے پر ایسے وار کیے ہیں کہ انسانیت بھی شرما جائے۔ انہوں نے جو القابات اپنے سیاسی مخالفین کو دیے تھے، وہ سب ایک دوسرے کو دیتے رہے اور ایک دوسرے کے کپڑے سرے بازار اتارتے رہے۔ خان کی پارٹی یہی اول نہیں ہوئی، بلکہ گنڈا پور نے کھلے عام خان کی حکم عدولی کر کے پیغام دیا کہ خان مائنس ہو چکا ہے۔ عمران خان مسلسل دوسری بار گنڈا پور کو جیل میں ملاقات کے لیے بلا چکا ہے، لیکن گنڈا پور نے عمل نہیں کیا۔ جیسے عمرانہ طریقے سے عمران خان نے پارٹی چلائی، گنڈا پور کے حکم عدولی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ پی ٹی آئی میں مائنس عمران خان کا باقاعدہ آغاز ہے اور اب رکنے والا نہیں ہے، کیونکہ جمہوریت کے لبادے میں پیچھے آمر کا حشر یہی ہوتا ہے۔ مستقل میں عمران خان صرف اپنی پارٹی کے امور ہی نہیں بلکہ پاکستانی سیاست میں ان ریلیونٹ ہونے جا رہے ہیں، اور یہ کارنامہ پی ٹی آئی خود سر انجام دے گی۔ آہستہ آہستہ چیزوں سے نظر آ رہا ہے ہمیں، یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ مطلب کہ بڑے آپ اس کو اگر باریک بینی سے دیکھیں تو لگ ایسے ہی رہا ہے۔ اور میں پھر یہی کہتا ہوں، میں بلکہ میں کی عمران خان کہنا میں کلہ ہی کافی ہوں۔ عمران خان کی پارٹی کو تباہ کرنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان کی پارٹی کو کوئی تباہ نہیں کرے گا، عمران خان خود اپنی پارٹی کو تباہ کرے گا، اور وہ کر چکا ہے۔ آپ دیکھیں جی بی میں جو ہوا ہے، جی بی میں آدھی سے زیادہ پارٹی تو فارغ ہو گئی ہے نا، آدھی سے پارٹی زیادہ جو وہاں فارورڈ بلاک بنا رہی تھی یا وہ دوسرے بینچوں پہ جا رہی تھی، وہ آدھی سے زیادہ پارٹی تو انہوں نے فارغ کر دی ہے وہاں پر کے پی کے میں۔ اب یہاں پر بھی آدھی سے زیادہ پارٹی فارغ ہے۔ سیکٹری انفارمیشن ان کا پتہ ہی کوئی نہیں کہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ نہ اسمبلی میں آتا ہے، نہ اس کا پتہ ہے، خواتین آپس میں لڑ رہی ہیں۔ جو علیمہ خان جو ہیں وہ انڈے اپنے اوپر پھنکوا کر اپنے ہمدردیاں سمیٹنے کی کوشش کر رہی ہیں، سوالوں کے جواب نہیں دے رہی کہ ان کی دولت کیسے بنی، بہت ساری دوسری چیزیں ہیں۔ اور عمران خان اندر بیٹھ کر بھی اس کو ابھی تک عقل نہیں آئی، وہ سب کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا نہیں کر رہا، جو آتا ہے سب کو وہی میسج کرتا ہے اور وہی حرکتیں کرتا ہے جو وہ شروع دن سے کر رہا ہے۔ تو پارٹی تقریباً ختم ہو چکی ہے۔ چیف جسٹس نے ججوں کو جواب دیا ہے، بلکہ شاید ٹھگی شاہ کو جواب دیا ہے کہ اسلام آباد چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا ہے سپریم کورٹ رولز بنانے کے لیے ججز سے زیادہ ریلی تھی، جن ممبران کو ان کو اعتراض ہے وہ تحریری رائے دے۔ سپریم کورٹ رولز میں ججز کی چھٹیوں کا معاملہ واضح کیا گیا۔ عدالتی تعطیلات کے دوران کسی جج کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، تاہم عام تعطیلات کے علاوہ چھٹی کے لیے بتانا لازمی ہوگا۔ جی، جب وہ چھٹیاں ہوں گی تو وہ اس میں ان کو بتانا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر نارمل کہیں جانا ہے تو اس میں یہ رولز کے مطابق ہے۔ اور وہ یہاں پر کوئی ڈرامہ شامہ کرنے کی کوشش اس سے پہلے کہ کرتے، ٹھگی شاہ گروپ جو ہے، چیف جسٹس نے مطلب کہ کہا ہے کہ جو ہم سپریم کورٹ کے رول بنانے کے لیے ججز سے مشورے لے رہے تھے، ان میں تمام جن ممبران کو اعتراض ہے وہ آئیں اور اپنی جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ رائے کا اظہار کریں، رائے دے آ کر، لیکن لکھ کر دیں تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں نہیں ملا۔ سعودی عرب کا جو ہے وہ سیلاب متاثرین کے لیے اظہار اخوت ہے۔ انہوں نے سیلاب کے لیے جو ہے ان کے کنگ سلمان اینڈ ریلیف سینٹر کی طرف سے پنجاب کے 7
اضلاع کے متاثرین کی جو ہے وہ امداد کے جو ٹرک ہیں وہ پہنچ چکے ہیں، اور وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی موجودگی میں سعودی سفیر سعید بن نواف المالکی نے امدادی سامان کے 5 ٹرک پی ڈی ایم کے سپرد کیے۔ کنگ سلمان اینڈ ریلیف سینٹر کی طرف سے امدادی امزان 10,000 شیلٹر کٹس اور 10,000 فوڈ پیکجز پر بھی مشتمل ہے۔ کنگ سلمان، اور یہ ملاقات بھی جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ سے جو سعودی سفیر ہے ان کی ہوئی ہے، اور کنگ سلمان اینڈ ریلیف سینٹر کی طرف سے متاثرین کو خیمے، سولر پینل، ایل ڈی اے، کچن سیٹ، کمبل اور دیگر اشیاء کا تحفہ بھی دیا گیا۔ قصور، جھنگ، خانے والا، حافظ آباد، چنوٹ، ملتان، ٹوبا ٹیک سنگھ کے سیلاب متاثرین کو امدادی سامان دیا جائے گا۔ کنگ سلمان اینڈ ریلیف سینٹر کی طرف سے پنجاب میں سیلاب متاثرین کے لیے امدادی قافلے روانہ کیے ہیں۔ شیلٹر کٹ، خیمہ، سولر پینل، ایل ڈی اے، تھرمل کٹس، کمبل اور یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ تقریباً دی گئی ہیں۔ 95 کلو گرام کا فوڈ پیکج ہے جس میں آٹا، چینی، دال، چنا اور کنگ وغیرہ چیز شامل ہے۔ سیلاب زدگان کے لیے سعودی عرب کے پاکستان کے ساتھ اخوت اور بھائی چارے کی تسلسل کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا ہے کہ باہمی تعلقات، سیلاب متاثرین کی امداد اور اقتصادی تعاون اور علاقائی صورتیں پر تبادلہ خیال کیا جب ان سے ملاقات ہوئی۔ مریم نواز نے کہا خادم محمد شریف، شاہ سلیمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد سلمان کو بھی خراج تحسین کیا گیا۔ یہ تمام چیزیں جو سعودی عرب کی طرف سے دی گئی ہیں، یہ پاکستان اور سعودی عرب کا ایک جو رشتہ ہے جس کو بڑی ہمیشہ ہی بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا کہ مشکل وقت میں آپ نے اس وقت کسی جگہ پہ کوئی امداد کی اپیل ابھی تک پاکستان نے نہیں کی، حالانکہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ 30 سال پیچھے چلا گیا ان بارشوں سے، لیکن اس کے باوجود کسی قسم کی کوئی امدادی جو اپیل ہے وہ نہیں کی گئی، اور اگر امدادی اپیل نہیں کی گئی تو پھر بھی سعودی عرب بڑھ کر آ گیا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ مریم نواز اور ان کی ٹیم جو ہے وہ میدان میں موجود ہے، سخت حالات ہیں، بارشیں ابھی تک بھی ہو رہی ہے، تاندلا والوں کے نزدیک بہت سخت قسم کی بارشیں ہوئی ہیں، ایک اتنی زور سے آندھیاں بجلیاں وہاں پہ گری ہیں کہ جانور جو ہیں وہ ڈر کر ہلاک ہوئے ہیں، اور اتنی زور سے ہوائیں چل رہی ہیں کہ دیواریں اور جو گھر مکانات ہیں وہ گر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک رحم کرے۔ مریم نواز جو ہے وہ مصروف ہے، بزی ہے، لیکن خدا کی ذات کی طرف سے جو امتحان ہے وہ پورا ہونا ہے، اور اس میں انشاءاللہ تعالی ہم سرخرو ہوں گے، کامیاب ہوں گے۔ ایک اور خبر ہے جو نارمل آپ کو پتا ہے، جو ایوری ایئر یونائٹڈ نیشن کا اجلاس ہوتا ہے، اس میں بڑی اہم تقاریر ہوتی ہیں۔ پچھلی دفعہ جو شہباز شریف صاحب نے بڑی ٹکامی تقریر کی تھی، اسرائیل کی بینڈ بجائی تھی، اور اینڈ میں اسرائیلی وزیر اعظم کی تقریر سے پہلے اٹھے اور ان کے ساتھ بہت سارے دوسرے ممالک کے لوگ بھی اٹھ کر نکل گئے تھے۔ تو اس دفعہ بھی جو ہے وہ تقریر وہاں پر کمال کی ہوگی، لیکن خبر یہ ہے، پہلے یہ تھا کہ ایک ہی دن نریندر مودی اور پاکستانی وزیر اعظم کی تقریر ہوگی، تو دونوں ایک ہی دن میں ہم دیکھیں گے، تقریر سنیں گے، لیکن ہمارے پاس خبر یہ ہے کہ جو وزیر اعظم ہے ہندوستانی وہ بھاگ گئے ہیں۔ بھاگ کیسے گئے ہیں؟ ہندوستانی وزیر اعظم کسی بھی جگہ پہ سید عاصم منیر صاحب جہاں پہ ہوں یا پاکستان کے وزیر اعظم ہو وہاں پر نہیں آنے چاہتے، کیونکہ وہ نظریں نہیں ملا سکتے، شاید ڈر ہو کہ اتھی نہ کہ فیلڈ مارشل صاحب لمحہ پالن، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن ان کا ایک ڈر ہے، خوف ہے کہ وہ اب دیکھیں یہ وہ پلیٹ فارم ہے جس سے ہندوستان تو کم از کم کبھی نہیں بھاگا۔ ہندوستان تو ہمیشہ اس پہ پہلے سے جا کر وہاں پہ بہت سارے دوسرے ممالک کے ساتھ لائن میں کھڑا ہوتا تھا اور اپنی لابنگ کر رہا ہوتا، کیونکہ کہا جاتا تھا کہ ہندوستان کی لابنگ امریکہ میں بڑی تگڑی ہے، ہندوستانی وہاں پر بڑے کمال کے ہیں، سیٹل ہیں، وہاں کی اسمبلیز میں ہے، وہاں کی مختلف ریاستوں کے ان کی بہت بڑی تعداد ہے، سارا کچھ ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہاں پر مودی جو ہے وہ دوڑ لگا دی اس نے، کیونکہ شہباز شریف نے وہاں پہ آنا ہے، اور شہباز شریف نے آنا ہے تو اس لیے مودی نہیں آ رہا، بلکہ مودی کا کوئی نمائندہ وہاں پر جائے گا۔ اب تقریر ہندوستان کی ہوگی یا نہیں ہوگی یہ ایک سوالیہ نشان ہے، لیکن ہندوستان جیسے بڑے ملک کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور مشکل اگر آئی ہے ان پر، اگر ہارے ہیں، شکست ہوئی ہے، چھتر پڑے ہیں، تو مقابلہ کرنا چاہیے، لیکن یہ امید نہیں تھی کہ ہندوستان جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آئے گا اور نریندر مودی شہباز شریف کا نام سنتے ہی بھاگ جائے گا۔ اپنا خیال رکھیں، بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اگلے ویلوگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔